बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम काबुल आवर और मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोशकी का दौरा किया, जवानों के साथ मुलाकात की, वक्त गुजारा और उनके पहाड़ों से बुलंद अज़्म और हौसले को दाद दी, तारीफ़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोशकी में जवानों से खिताब भी किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने नौजवानों को बताया कि वो चीन में थे जब नोशकी के जो वाक़या पेश आया है उनको वहाँ पर इत्तला मिली और वापसी पर फिर वो यहाँ आए हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ौजी जवानों को बुलंद अज़्म का सराहा और उनके हौसले की तारीफ़ की और ये भी कहा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते हैं और दहशतगर्दी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का, इसमें हम कुछ तेज़ी भी देख रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? क्योंकि कल भी हमने ये बात की थी अपने प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, कि तालिबान बरसर इक़्तिदार आए और उन्होंने ये बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट और क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने दी, एक दफ़ा नहीं बारहा ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और पाकिस्तान समेत किसी भी हमसाया ममालिक के खिलाफ वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब चूंकि तालिबान के पास पूरा कंट्रोल है, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाइयाँ क्या जाहिर करती हैं और ये क्या मकासद हैं इस तरह के हमलों के जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज पर तवातुर के साथ किए जा रहे हैं, उस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर जनाब आगे चलकर आज हम बात करेंगे अभी फ़ौज के साबिक सरबरा डेविड रिचर्ड के हालिया इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें वो मगरबी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि उनको चाहिए कि जो शिकस्त उनको अफगानिस्तान जंग में हुई है उसको वो तस्लीम कर लें और चूंकि तालिबान का वहाँ पर कंट्रोल है, 40 मिलियन लोगों की वो जिम्मेदार हैं, तो उनके साथ बैठे और उनको आगे लेकर चले। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दाइश खुरासान के सरबराह से मुतालिक मालूमात की फराहमी पर जो इनामी रकम मुकर्रर की गई है, उस हवाले से भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया, और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन किया है नुखैर साही साहब ने, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आज नोशकी गए हैं, जवानों से मुलाकात की है। नोशकी में जो हालिया अटैक हुआ है उस तनाजुर में वज़ीर आज़म की अगर हम विज़िट की बात करें तो किस कदर अहमियत का हामिल है ये विज़िट? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो बड़ा अहम मौजू है बलूचिस्तान में हालात, वो कहते हैं कशीदा हुए हैं थोड़े से, अल्दो उसको हम इतना सीरियस इशू नहीं कह सकते, लेकिन जो अमवात हुई हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उसको देखते हुए इशू को इमीडिएटली एड्रेस करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान में ये तीसरा बड़ा वाक़या है जो पिछले 15 दिनों में हुआ है, और वज़ीर आज़म का वहाँ जाना और आर्मी चीफ का वहाँ जाना उसकी अहमियत को उजागर करता है कि बाकी ये हालात कुछ इस किस्म के हैं। जवानों की हिम्मत अफजाई के लिए तो चीफ का जाना बहुत ज़रूरी होता है, आर्मी चीफ मोरल बूस्टिंग के लिए कि हम लोग उनके साथ हैं, बिकॉज ऑफिसर्स का वहाँ होना, आल्दो हमारे एक ऑफिसर भी वहाँ पर शहीद हुए जवानों के साथ। ये तमाम चीज़ें देखते हुए मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान की अहमियत पहले से भी ज़्यादा बड़ी है जब से वहाँ पर हमारा CPEC वाला जो इनिशिएटिव है उसने स्पीड अप हुआ है, उसने तेज़ी आई है, और वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं उन प्रोजेक्ट का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान चीन ने उठाना है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की वो कहते हैं आईब्रोज रेज हुए हैं, और जिन जिन की आईब्रोज रेज हुए हैं वो अभी इस प्रोजेक्ट को इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस इलाके में अमन नहीं है, वहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे CPEC के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं दो बड़े नाम और तीसरा ऑफ कोर्स इंडिया को भी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, ईरान को भी प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ जो हमारा मिडल ईस्ट के कुछ मुसलमान ममालिक हैं उनकी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होंगे इसकी वजह से। लेकिन इनके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लेयर है अमेरिका, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो भी उन्होंने कभी CPEC को किसी पॉजिटिव नोट से नहीं देखा। इन चीज़ों को देखते हुए ये जो हाइप आई है, मेरा ख्याल है ये जो जियो स्ट्रेटेजिक
سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. بالکل ٹھیک. میں نقیب صاحب کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. نقیب صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بلوچستان جو ہے سی پیک کے تناظر میں لوگ اس کو دیکھنا شروع ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ اہمیت کا حامل ہے بلوچستان، اس حوالے سے بھی اس طرح کی پہلے بھی کارروائیاں ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن یہ جس تواتر کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور پھر جو ٹائمنگ جس کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے، بڑا اہم ہے یہ ٹائمنگ. اس میں ایک طرف دہشت گردی حملے اور دوسری طرف وزیر اعظم چین میں موجود تھے. دیکھیں یہ بالکل پرائم منسٹر نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میں اس وقت چائنا میں تھا جب مجھے اس کی اطلاع ملی، اور پرائم منسٹر آج جس طرح فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، وہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ ہم نے اس کو پرائم منسٹر نے کینسل کیا اور کوئٹہ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف بھی آج کوئٹہ میں تھے اور بریفنگز لیتے رہے جو بھی اٹیکس ہوئے، اور پرائم منسٹر نے پھر جوانوں سے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ دہشت گرد عناصر ہیں اور کچھ دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا. انہوں نے کہا کہ نوشکی میں جیسے مجھے اطلاع ملا تو اطلاع نوشکی کے حملے ملی چائنا میں، تو میں نے اسی وقت یہ عزم کیا کہ میں سب سے پہلے جو ہے نوشکی جاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ ساری قوم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے، اور جس طرح آپ لڑ رہے ہیں اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی دہشت گردی کے خلاف، جس طرح، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جس طرح پاک فوج کہ یہ جوان اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح افسران جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو سی پیک ہے وہ ایک جو ہے بہت سارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے نام بھی لیے ہیں وہ ان کو کھٹکتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اسپیشلی کیونکہ بلوچستان میں جو ہے اس طرح ہمارا وہ نہیں ہے، تو ادھر جو ہے یہ کارروائی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کیونکہ بارڈر جو ہے وہ ایک اس طرح سیکیور نہیں ہے، تو وہاں سے یہ زیادہ ہو رہی ہیں. کچھ جو ہیں لوکل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ان کو کیونکہ انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور اس کے ثبوت جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کئی دفعہ لا چکا ہے. تو میرا خیال یہ بھی انہی کا ایک تسلسل ہے کہ جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے اس کو پھیلایا جائے، اور یہ جو ہمارا منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ مل کے، جس کو پرائم منسٹر اور صدر جو ہیں چائنا کے وہ اس اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم افغانستان تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور جیسے یہ افغانستان میں جائے گا تو وہاں جو ہے ایک اپرچونٹی جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت ان کے لیے کریٹ ہوگی، وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو میرے خیال اس کو جو ہے اس لیے اس میں جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کافی تیزی آئی ہے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ہمارے صاحب، آپ وزیر اعظم کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ان سینس یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان میرا خیال ہے شاید اپنی ہماری ریسنٹ ہسٹری میں ایک وہ پہلے لیڈر ہیں جو جس وقت جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے واقعات ہمارے بارڈر پہ ہوئے، پاکستان جو ہے وار اینڈ ٹیرر کے اندر جو ہے بہت بڑا افیکٹڈ ہے، رادر دی موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان اینی کیٹیگری اگر رکھا جائے. تو اس میں جو ہمارے پچھلے شاید لیڈرز تھے وہ نہیں جاتے تھے. یہ پرائم منسٹر کا بڑا اچھا ڈیسیجن تھا آج جو ہے انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کینسل کی اور وہاں پہ گئے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو جوان شہید ہوئے ہیں اور جو ہمارے افسران وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کی جانی چاہیے. مطلب وہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو قربانی انہوں نے قوم کے لیے دی ہیں وہ اس میں پرائم منسٹر کا جانا اور آرمی چیف کا جانا بیسکلی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنا ہے، اور وچ از ایکسیلنٹ، اور میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے کچھ بڑی اچھی اناؤنسمنٹ بھی کی ایف سی کے لیے اور رینجرز کے لیے جو وہاں پہ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کسی بھی قوم کو جو دہشت گردی کے اندر ہو تو اس کے جو ٹاپ سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے، جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو ان کو اپنے فوجیوں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنا، تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری کمینڈیبل تھنگ، اور یہ ہونا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک، ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नोखे साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। पीएम साहब कहते हैं कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है और बैरूनी अनासर जो हैं वो कार फरमा हैं और बैरूनी फंडिंग होती है उनको। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तो तवातुर के साथ आलमी बरादरी को बताता रहा है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए कौन कौन से जो अनासर हैं, गैर मुल्की अनासर, उनका हाथ है। तो आलमी बरादरी की खामोशी क्यों है? पाकिस्तान ने कलभूषण की सूरत में भी सबूत दिया था, पाकिस्तान उसके अलावा भी डोसिए देता रहा है मुख्तलिफ मौक़ों पर, उसके बावजूद भी हम आलमी बरादरी की जानिब से खामोशी देखते हैं। ये इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है कि जो पूरी दुनिया है और स्पेशली अमेरिका जो है वो उसकी एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया के साथ, और पाकिस्तान जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने और डोजियर्स भेज रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी हमने जमा करवाए एविडेंस के साथ चीज़ें, और इसकी जो है पूरी दुनिया के सामने है। कलभूषण को जिस तरह अरेस्ट किया गया, उनका ट्रायल हुआ और उसमें एतराफ़ी बयान है, उसके बावजूद ये एक खामोशी है जिसको हम यही कह सकते हैं कि ये इस खित्ते में, क्योंकि पाकिस्तान और स्पेशली जो चाइना के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है और जो हम सी पैक की सूरत में हम एक कर रहे हैं डेवलपमेंट, इसको हम साउथ एशिया जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक लेके जाना चाह रहे हैं। इस खित्ते में जो है हम पाकिस्तान का क्योंकि बड़ा अहम रोल रहा है, स्पेशली इवैक्यूएशन के बाद जो अफगानिस्तान में हुई है उसके बाद। तो इस पे क्योंकि इससे पहले भी देख लें अफगानिस्तान पहले उस वक्त जो था इंडिया जो था अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टेररिस्ट जो कुव्वतें, जो दहशतगर्द कुव्वतें काम कर रही थी उनको सपोर्ट करता था। अब किसी और नेटवर्क के थ्रू वो इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि फंडिंग होती है और पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इसको बड़ा अहम स्टेटमेंट जो समझा जाना चाहिए इस खित्ते की इस वक्त की सूरत हाल को लेके। और इसमें डेफिनेटली जो इंडिया का किरदार है वो बिल्कुल खुली किताब है और उस पर पूरी दुनिया को जो है अब सामने आना चाहिए। जिस तरह 1-1.5 माह में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह अफवाज पाकिस्तान
کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں اور ہمارے کئی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کئی افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ بھی ڈیفینیٹلی جو دنیا کو بولنا چاہیے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. نوخیل صاحب, کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری اس جانب توجہ نہیں دیتی ہے؟ دوسری جانب میں یہ بھی مجھے سمجھا دیجیے گا ذرا کہ افغانستان کی سرزمین چونکہ اس میں استعمال ہو رہی ہے, تو اس طرح کے واقعات اگر چلتے ہیں اور وہاں سے کوئی کارروائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو پھر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس حد تک متاثر ہوں گے پھر یہ؟ میرا خیال ہے جس طرح نوخیل صاحب کہہ رہے تھے, یہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے. دہشت گردی دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتی ہے اس کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. بلوچستان ہمارا وہ علاقہ ہے جس میں ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. پچھلے 70 سالوں میں جو رسپیکٹیو گورنمنٹس آئیں وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکے. وہاں پہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ ڈسگرنٹل گروپس ہیں. آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا مختلف گورنمنٹس نے ریسنٹلی اس کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کیا اور انویسٹمنٹ کرنا شروع ہوئے, جس میں آغاز حقوق بلوچستان سے لے کے پرائم منسٹر عمران خان کا جو آخری ساؤتھ بلوچستان کے لیے 600 بلین کا ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ تھی, اس کا ریزن یہی تھا. اور آج بھی پرائم منسٹر نے نوشکی میں تقریر کی, وہاں پہ اور گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ آنے والے چند مہینوں اور سالوں میں اتنی انویسٹمنٹ کر دیں گے کہ یہ جو گریوینسز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کی طرف, اندر کے لوگ بھی اور باہر کے لوگ بھی, ان کو کوئی روم نہیں ملے گا. تو یہ بیسکلی ایک بہت اچھی ان کی طرف سے شک پہ دور کرنے کے لیے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیو ہے. ایبسولوٹلی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک کنٹینیوشن ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو گریوینسز تھیں اور واقعی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں تھی, اس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 60% آف دا کنٹری ہے, بہت کم پاپولیشن ہے, تو جو اکانومی آف اسکیل ہوتی ہے اس میں آپ نے پنجاب میں, سندھ پہ, کے پی پہ توجہ دینی تھی جہاں پہ آبادی کا بہت زیادہ تناسب تھا, اس کی جگہ پہ ایک اتنے بڑے علاقے کے لیے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جب سے نہ صرف سی پیک سٹارٹ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پروجیکٹس کے اندر بھی ہم نے سڑکوں کا ایک نیٹ ورک بچھانا شروع کر دیا. اس کے علاوہ ڈفرنٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زون جو ہے چمن میں ہے, بوستان کا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ فیز 2 میں جو سب سے زیادہ جو سی پیک کا فیز 2 اس میں جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا وہ بلوچستان کو ہوگا, جس طرح انڈسٹریلائزیشن, ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر اور انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹر میں. تو میرے خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ اور خوشخبری ہے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے, کہ جو فیز 2 آ رہا ہے سی پیک کا. فرسٹ فیز میں بھی یعنی جو روڈز ہیں وہ بڑی وہاں پہ بنائی گئی, ہائی ویز بنائی گئی, لیکن جو فیز 2 ہے اور یہ بڑے اہم سیکٹر ہیں بلوچستان کی ترقی کو لے کے, جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے اور پھر ایگریکلچر سیکٹر میں. تو یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے پرائم منسٹر نے بلوچستان کو لے کے. ٹھیک ہے, یہ بلوچستان کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے, لیکن کچھ ایسے عناصر جو کہ اس کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی آنکھوں میں یہ ضرور کھٹک رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب کو میں شامل کروں گی. بریگیڈیئر صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ بلوچستان میں جو سرگرم عناصر ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کا اور ٹی ٹی پی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو چکا ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی اپنے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان عناصر میں اتنا دمخم نہیں ہے, ٹی ٹی پی کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں دونوں کو اپنے مختلف زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے. ٹی ٹی پی کے جو الٹیمیٹ یا الٹیریئر آبجیکٹیوز ہیں وہ مختلف ہیں. بلوچستان میں جو گروپس ہیں ایکٹیو جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان دونوں کے جو جس کو کہتے ہیں نا اہداف, وہ ایک ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جس کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے حکومت کے خلاف, وہ مختلف ہیں. بلوچ انڈیپینڈنس کی طرف بات کرتے ہیں, سیپریٹزم کی بات کرتے ہیں, سب نیشنلسٹ ہیں, جبکہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے. لیکن ان کے چانسز آپس میں ملنے کے جو ہیں وہ پاسبلٹیز میں آتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کنکریٹ ایویڈنس جب تک ملے گی نہیں, میں اس کو تھوڑا سا نگیٹ تو نہیں کرتا, لیکن یہ میں نے کہا پاسبلٹیز میں بالکل آتا ہے. اب ٹی ٹی پی موسٹلی ایکٹیو رہی ہے آپ کے پی کے میں, ٹھیک ہے, اور آپ کی مین لینڈ سیٹلڈ ایریا میں رہی ہے زیادہ تر, اسلام آباد ہو گیا, لاہور وغیرہ کے ان کے کچھ انسیڈنٹ آتے رہے ہیں شروع میں, بعد میں پھر ان کو ہم نے ہینڈل اچھا کیا. جبکہ بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں یا سب نیشنلسٹ جو ہیں, ان کی پہلا واقعہ ان کا ابھی لاہور میں ہوا تھا, اس سے پہلے انہوں نے بلوچستان کے اندر یا پھر کراچی کے اندر آپریٹ کیا. تو ابھی یہ ایک نیا اس کا اینگل ہے, ایک نیا اس کا رخ ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کیا ایک دوسرے کی ملیٹنسی کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی آپس میں کوئی لانگ ٹرم, یا لیکن ایک چیز اور ضروری امپورٹنٹ ہے,
ان کے پیچھے ہاتھ جو ہے نا وہ ایک ہیں. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے سپورٹرز کون ہیں. ان کے سپورٹرز ان کو اس چیز کی طرف مائل کر سکتے ہیں, راغب کر سکتے ہیں کہ آپ مل کر حکومت پاکستان کے خلاف اور سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کریں, اور جس میں انڈیا سب سے بڑا ان کا سپورٹنگ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, میں یہ ہمارے صاحب کے سامنے سوال رکھوں گی. ہمارے صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ایک ہے. کون سے عناصر ہیں سر جو ان کے پیچھے کار فرما ہیں؟ ان کے پیچھے بہت سارے عناصر ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ خطے میں اسٹیبلٹی ہے, پرٹیکولرلی پاکستان کے, اور اس میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس کا ہم سے کبھی بھی جو ہے لو لاس نہیں ہوا, انڈیا پرٹیکولرلی. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کچھ ایسے دوست ممالک بھی ہیں جو کبھی کبھی ایسی ایکٹیویٹیز میں نوئنگلی ایکٹ کر جاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ خطہ جو ہے اس کی طرف نہ جائے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, ابھی یہ دیکھیں ان آرگنائزیشن نے ایوالو کیا. ٹی ٹی پی جو پہلے صرف شریعہ کا نفاذ یا وہ چاہتی تھی, ابھی جو ان کی ریسنٹ جب 15 اگست کے بعد سے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے انڈیپینڈنس آف فاٹا کے اوپر بھی ذکر کرنا شروع کر دیا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں جو یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں وہ ان گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہاں کے ایسے لوگ ہیں, اور بائی دا وے یہ ایک گروہ نہیں ہے. ٹی ٹی پی از آلسو amalgamation of 18, 19, 20 at times 30 groups اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے بلوچستان کے سب نیشنلسٹ ہیں وہ بھی اپنی جو ہے نا ناقبت اندیشی کہہ لیں, بے وقوفی کہہ لیں, یا اوور ایمبیشیس اس میں کہہ لیں, اس کے اندر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی عقل سمجھ اور اس کے خلاف جو ہے نا نہ صرف ان کی جو اپروچ ہے اس کو بلکہ پاکستان کو جو ہے نا پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اور نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم نے ایتھنک بیسس پہ دیکھا, سیکٹیرین بیسس پہ دیکھا, وہاں پہ بھی خرابی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس اگر ہم پوری چیز کو سمرائز کریں تو وہ یہی ہے کہ جو ہم سے پیار نہیں کرتے بہت زیادہ ممالک, وہ یہی چاہیں گے کہ ایک تو سی پیک کی ایکسٹینشن نہ ہو, ایک تو سی پیک کامیاب ہی نہ ہو. اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسٹینشن اس نیبرہڈ میں نہ ہو, سینٹرل ایشیا تک کی طرف نہ جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ ایسے گروپس بار بار ابھرتے رہیں اور پاکستان کی پروگرس کو سلو کریں. اب ہم چونکہ چائنا کے ایک بڑے اسٹریٹجک الائے بن چکے ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ابھی بنے, لیکن اب ہم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں, جس کا پرائم منسٹر نے چائنا میں بھی ذکر کیا اور بار بار کر رہے ہیں. اس کا جو ہے سب سے بڑا نشانہ یہ ہوگا کہ اس کنیکٹیوٹی کو نہ ہونے دیا جائے, انسٹیبلٹی پھیلتی رہے, لوگ آپس میں لڑتے رہیں, یا زبان کی بیسس پہ, سیکٹ کی بیسس پہ, ایتھنیسٹی کی بیسس پہ. تو میرا خیال ہے تو ہمارے صاحب کیا یہ خدا نخواستہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات بڑھ سکتے ہیں جو سی پیک کے معاملات آگے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں تو ایک سب سے بڑا جو انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ تو ہے افغانستان. اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آتی اور ان کی حکومت جو ہے جس کا بڑے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریٹ آف دا اسٹیٹ وہاں پہ نہیں ہے, وہ سرزمین ہمارے خلاف یوز ہوتی رہے گی. یہاں سے لوگ بھاگ کے وہاں پہ جاتا رہیں گے. ان کو اگر وہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایلیمنٹس تو ہیں نا جو پچھلے 20 سالوں میں وہاں پہ تھے, ان کو سپورٹ ملتی رہے گی, ایک سیف پیسج ملتا رہے گا, تو یہ انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے لوکھے صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک لہر دہشت گردی کی, آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ کچھ تھم جائے گی یا اس طرح کے عوامل زیادہ کار فرما ہوں گے جو معاملات آگے جائیں گے سی پیک کو لے کر اور بلوچستان کی خوشحالی کے حوالے سے؟ ہماری طرف سے جو ہے افغانستان کی بری حکومت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو ان کے نوٹس میں لایا گیا اور ان کی طرف سے کچھ ڈینائل بھی آئے ہیں حکومتی لیول پہ. لیکن یہ جو ماہ ہے اس میں آنے والے دنوں میں کافی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں, اسپیشلی اس مہینے میں اور مارچ میں. اس میں جو ہے ہمسایہ ممالک کی ایک میٹنگ ہوگی چائنا میں, پھر جو ہے فارم منسٹر جو ہے ان کی چائنا کے فارم منسٹر سے ایک میٹنگ ہوگی میرا خیال ہے, پھر ٹرائکا پلس کی. تو اس میں جو ہے یہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو اس میں ٹرائکا پلس جو جس میں افغان ڈیلیگیشن ہوگا, مجھے نہیں پتا چائنا میں ان کا کوئی ابھی تک ان کو مدعو کیا گیا یا نہیں کیا گیا, پچھلی میٹنگ میں تو نہیں تھے جو ہمسایہ ممالک. تو اب جو ہے ان کے سامنے بھی یہ چیز رکھی جائے گی کہ یہ جو ہے اس میں کیونکہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے. تو ہمارا اب جو زور ہوگا افغانستان کی عبوری حکومت کی جس بھی لیول پہ ہمارے حکومتی سطح پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی, اس میں یہ ڈیفینیٹلی یہ ایشو جو ہے وہ ریز کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا فیکٹ کے ساتھ کہ ان ایریاز میں آپ کو اپنی طرف سے سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی. کیونکہ پاکستان میں جو ہے آپ نے 1-1.5 ماہ میں دیکھا کس طرح جو ہے تیزی آئی ہے اور اس کے موسٹلی جو ہے وہ ٹی ٹی پی اس کو کلیم کر رہی ہے, اس کی ذمہ داریاں لے رہی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو جو ہے اس طرف جو بارڈر کی اس طرف ہے وہاں پہ اب کیونکہ ایک حکومت آ چکی ہے اور اس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں, تو اس حکومت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جن ایریاز میں پورے بارڈر کو تو وہ کور نہیں کر سکیں گے, میرا خیال ابھی اس حالت میں وہ نہیں ہے جو ان کے اکنامک جو اس وقت پوزیشن ہے,
لیکن جن پوزیشنز پہ اور جن ایریاز میں جہاں سے یہ پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا ہے ان ایریاز میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی اور انٹیلیجنس جو ہے اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں فینسنگ کا کمپلیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں بالکل, یہ جو ضلع پور میں میرا خیال تھا وہاں پہ وہ یہ جو ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کچھ میرا لاسٹ ماہ اس سے پچھلے مہینے جو ہے یہ جو فینس کو لے کے ایک بڑی ڈیبیٹ شروع کر دی گئی تھی سوشل میڈیا پہ, اور اس وقت بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے کہا تھا, اور اسپیشلی جو ہمارے فارم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ شر پسند عناصر ہیں جو یہ نہیں چاہتے, اور ان کا واضح اشارہ انڈیا کی طرف تھا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ فینس جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی, میرا 94% جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور باقی جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گی. جس طرح ہم نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, اور اس میں ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ شہادتیں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کل بھی جو ایک واقعہ پچھلے ضلع جو کرم تھا اس میں جو واقعہ ہوا وہاں پہ فینس نہیں تھی, تو یہ فینس بھی بڑی ضروری ہے. پھر یہ جو افغانستان کی عبوری حکومت کی اب جو پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, ویسے بھی ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا, لیکن ان کے سامنے فیکٹ کے ساتھ چیزیں رکھی جائیں گی کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو نہیں نبھائی جا رہی ہے آپ کی طرف سے. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی بہت لنک کرتی ہے افغانستان کی طرف سے بھی, افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فینسنگ کا کمپلیٹ ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی کس حد تک روک تھام ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں, فینسنگ بڑا کنٹروورشل ایشو اس لیے ہو گیا ہے کہ جب ہم نے فینسنگ کا سوچا تھا تو اس وقت جو حالات تھے وہ مختلف تھے. ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا تھا 2015 میں فینسنگ کے لیے, اس وقت وہاں پر ایک ایسی حکومت تھی جو کہ انڈیا کے ایما پر اور خود اندرونی طور پر اور کچھ اور ممالک کی طرف سے پاکستان میں ٹیررزم کی ایکٹیویٹی تھی, اور پھر ہم دونوں بلیم کرتے تھے ایک دوسرے کو. ہم افغان کو بلیم کرتے تھے فار سپورٹنگ ٹی ٹی پی, وہ ہمیں بلیم کرتے تھے فار سپورٹنگ طالبان. تو وہ سینیریو ڈیفرنٹ تھا. ابھی حالات مختلف ہیں. اس وقت وہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس کو ہم اپنی طرف ایک مثبت نظریے سے دیکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے آنے والا مستقبل جو ہے وہ بڑا بہتر ہوگا. ان حالات میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹرائبل ڈیوائیڈ کا جو سسٹم تھا, جو آپ کی ایزمنٹ رائٹس تھے, پھر وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا آنا جانا, اور دیکھیں کلچر, ریلیجن, ایریاز, ٹرائبز, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر, اور پھر وہاں کی اکنامک ایکٹیویٹیز, ان تمام چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. فینسنگ حالات کے حل نہیں ہوتے, بیکاز ہم دشمن ممالک نہیں ہیں, ہم دوست ممالک ہیں. ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلق دشمنی والا تھوڑا سا پرابلم رہا ہے, فلکچویٹنگ ہمارے ریلیشن شپ رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا. ابھی حالات مختلف ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فینسنگ کے ایڈوانٹیجز بھی بہت سارے ہیں, جس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج آف کورس ٹیررزم تو ابھی ختم ہو جانی چاہیے افغانستان سائڈ سے, اس لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ افغان حکومت اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. جو ہی افغان حکومت اس قابل ہوگی کہ وہ اپنے سیکورٹی اپریٹس کو, اپنی ملٹری کو, اپنی پولیس کو, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خود ہینڈل کر سکے آفٹر ریکگنیشن, تو یہ امپرومنٹ ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم, یہ یاد رکھیے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم. جی بریگیڈیئر صاحب, کل ہماری بریگیڈیئر سید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ملیٹنسی کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کی یہ جو لہر ہے یہ عارضی ہے. کیا آپ کی بھی ماہرانہ رائے یہی ہوگی کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا, یا آنے والے وقت میں آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں خدا نخواستہ؟ دیکھیں, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ہم اندرونی طور پر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ہماری جو ملٹری اور انٹیلیجنس ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو کر ان کو کنٹرول کر سکتی ہے. ٹی ٹی پی کی سپورٹ بیس خراب ہوئی ہے, ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے. میں ٹی ٹی پی کو بڑا تھریٹ نہیں دیکھتا, لیکن میں بلوچ سائڈ کے اوپر تھریٹ دیکھتا ہوں. کیوں؟ ان کی طرف دو بارڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ لگتے ہیں. ایرانین سائڈ بھی تھوڑی سی ہمارے لیے پرابلم کریٹر ہے. افغانستان سائڈ پہ بھی پرابلم اس لیے کہ وہاں پر بھی بلوچ رہتا ہے, اور پھر ان دونوں سائڈوں کے پیچھے میں انڈیا کو دیکھتا ہوں جہاں پر ان کی فائنینشیل اور دوسری سپورٹس ان کو مل سکتی ہیں. جبکہ اندرونی طور پر بھی جس طرح پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم نے بلوچستان میں غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ تینوں کے تینوں آپ کو فیکٹر دیکھنے پڑیں گے, تب آپ کہیں گے کہ ہاں ہم
آگے آنے والے دنوں میں اس رائز کو کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ ساتھ رہے. ناظرین اس وقت جانا ہے مجھے بریک پہ, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم بریک لے کر واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برطانوی فوجی سربراہ جنرل رچرڈز کی, جس میں وہ کہتے ہیں اپنے حالیہ انٹرویو میں کہ مغرب کو طالبان حکومت کے ساتھ چلنا ہے, ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. مزید کیا کہنا ہے بات کریں گے بریک کے بعد. پاک چین دوستی کی شاندار روایات کا ایک اور سنہری باب, وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب دورہ چین. دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا خطے میں استحکام اور مشترکہ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور عزم کا اظہار. ٹیکسٹائل, زراعت اور آئی ٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت سی پیک فیز 2 تیز کرنے پر اتفاق. اقتصادی زونز میں چینی کمپنیوں کی منتقلی. فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں نئی آسانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط. دو طرفہ باہمی اعتماد کا تاریخی مظہر. عالمی و علاقائی سطح پر مشترکہ مستقبل کی طرف گامزن. پاک چین دوستی کے 70 سال. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برطانوی فوج کے سابق سربراہ ڈیوڈ رچرڈز کے حالیہ انٹرویو کے حوالے سے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کو افغان جنگ میں اپنی شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے اور وہاں کے عوام کو بھوک سے بچانے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شفیق احمد قریشی صاحب نے, صحافی ہیں. ویلکم کہوں گی شفیق آپ کو. بہت بہت شکریہ. شفیق صاحب ایک سابق برطانوی فوجی سربراہ ہیں اور یہ 2006 میں نیٹو فوج کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں. ان کی جانب سے ایک اہم انٹرویو میں ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مغرب کو افغانستان میں جو انہوں نے جنگ لڑی ہے اس کی شکست کو اب تسلیم کر لینا چاہیے اور وہاں جو عوام بھوک کا شکار ہیں, انسانی بحران کا شکار ہیں, ان کی مدد کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے ان کی. تو یہ سر ان کی سٹیٹمنٹ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا مغربی ممالک نے ابھی تک اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا؟ دیکھیں وہ تسلیم کرے نہ کرے, شکست ان کو بہت بری طریقے سے ہوئی ہے. چاہے آپ امریکن میڈیا دیکھیں, چاہے کینیڈین اور آسٹریلین میڈیا دیکھیں, تو وہاں پر جو لفظ میڈیا یوز کرتا ہے وہ امریکہ کی ہیوملیشن یوز کرتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ جگ ہسائی ہوئی. امریکہ نے جہاں جہاں پہ بھی وہ گیا ہے, چاہے وہ افغانستان گیا ہے, چاہے عراق گیا ہے, لیبیا گیا ہے, سیریا گیا ہے, اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے نام پہ چڑھائیاں کرتے ہیں, وہاں پر ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سوالیہ نشان ہے وہ افغانستان کے اوپر بھی ہے. اور جو بیان آیا ہے جو نیٹو فورس کے پرانے جنرل کا, وہ بیان ظاہراً لگتا ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان میں اور جو پیسے دینے ہیں تقریباً $10 ارب جو کہ فریز کیے ہوئے ہیں,
مختلف لا کے تحت, تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ بہت سچویشن خراب ہے, بہت زیادہ سردی ہے, پیسے نہیں ہے, بینکنگ سسٹم کام نہیں کر رہا, اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اکانومی کو بچانے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا لا جو امریکہ پاس کرتا ہے جس میں آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرائم ہے کہ آپ افغانیوں کے پیسے نہیں دے رہے اس لیے کہ طالبان آ گئے ہیں. بھائی ڈیموکریسی, کون سی ڈیموکریسی 20 سال رہی ہے کہ طالبان آنے کے بعد آپ اس کے پیسے فریز کر لیں؟ تو دس از ریئلی انجسٹیفائڈ. اور میرے خیال میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ برطانوی جنرل کی طرف سے, دس از ویری ویری سینسیبل اسٹیٹمنٹ. اور اگر یہ کہے نہ کہے کہ جی ہار ہوئی ہے, شکست ہوئی ہے, وہ شکست ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نوخی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم کریں, شکست فاش تو ان کو ہوئی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مغربی ممالک جو یہاں سے گئے ہیں کیا وہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں؟ شکست کو تسلیم کریں نہ کریں یہ ایک علیحدہ بحث ہے اس وقت, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہے نا, وہ طالبان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کے تیار نہیں ہیں. 20 سال انہوں نے ادھر رول کیا ہے, ان کو افغانستان کی صورتحال کا پتہ ہے. افغانستان میں ٹریلین آف ڈالر جو انہوں نے اپنے اوپر انویسٹ کیے ہیں, وہاں پہ جو اس پہ ان کے اخراجات کی مد میں لگے ہیں, اور 144 بلین ڈالر جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر لگے, جس میں 88 بلین ڈالر جو تھے ان کی فوج کی جو فورس انہوں نے بنائی ہوئی تھی اشرف غنی گورنمنٹ میں, اس کی ٹریننگ پہ. تو میرے خیال ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس, اس طرح کے اعلیٰ جو عہدوں پہ فائز رہے, نیٹو کی سربراہی کی, ان کا یہ ماننا کہ وہاں پہ, کیونکہ وہ وہاں پہ رہے ہیں اور ان کو سمجھ ہے کہ کس طرح کے وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے اب جو افغانستان کی جو سچویشن بن چکی ہے, جس کی طرف ہم بار بار جو ہے اشارہ کرتے رہے, دنیا کی توجہ جو ہے مبذول کرواتے رہے, اقوام متحدہ کی اپنی ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ رپورٹنگ کرتی رہیں, اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی رہی, اگر اس کو ابھی تک سیریس نہیں لیا گیا تو میرا خیال ہے یہ بھی انٹرویو جو ہے ایسے ہی بس آگے نکل جائے گا. لیکن جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان 40 ملین لوگ ہیں, ان کے جو حالات بن چکے ہیں, اس پہ جو ہے ویسٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے, ان کے ایسٹ جو انفریز کرنے چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ایز اے جو ان کا ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس پہ قابو پانے کے لیے. تو یہ چیزوں سے میرا ہمیں ایک سٹیپ آگے, اور دنیا کو بھی اب ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا, اسپیشلی امریکہ کو اور ان قوتوں کو جنہوں نے 20 سال جو افغانستان میں گزارے گا, اگر وہ شکست کی آڑ میں باقی 40 ملین لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں تو میرا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے صاحب آپ بھی اگر اس پہ اپنی رائے دینا چاہیے دیجیے گا, لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ برطانوی فوجی سربراہ, کیونکہ ہم نے دیکھا 2006 میں وہ نیٹو فوج کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کو طالبان حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ اس ملک کے حالات بگڑ جائیں. یہ وہی نقطہ ہے جو پاکستان دنیا کے ہر فورم پر اٹھاتا رہا ہے, چاہے وہ OIC ہو یا کہیں بھی موقع ملے, وزیر اعظم, ہماری ساری لیڈرشپ اس پہ بات کرتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مغرب کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے, ورنہ حالات جو ہیں وہ بہت بری طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بھی اشارہ کیا اپنے اس بیان میں؟ میرا خیال ہے سمبولکلی ایک بڑا بیان ہے کہ کسی بھی جو ہے نا ہیڈ آف جو ملٹری آرگنائزیشن یا آرم فورسز کی طرف سے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ٹونی بلیئر کو دیکھ لیں, پرائم منسٹر گورڈن براؤن کو دیکھ لیں, جو موجودہ ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کی پالیسیز ہمیشہ امریکہ کے ساتھ الائن رہی, اور انہوں نے جو ہے نا عراق میں, سیریا میں, افغانستان میں تمام معاملات میں کیا. یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا کہ شکست اور جو فتح ہے, یہ بڑی ریلیٹیو ہو گئی ہے آج کل کی اس میں نا. پچھلے 15-20 سالوں میں امریکہ نے $2 ٹریلین لگا کے یہاں پہ 20 سال اپنے نیٹو کے اتحادیوں کے ساتھ گزارے, اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے گیا. بائی دا وے اس کا یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گیا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ اپنی جو ایکسپینڈیچر تھے وہ یہاں سے نکالے, اور اب اس کا جو نیا ٹارگٹ ہے وہ چین ہو گیا ہے, یوکرائن ہو گیا, اور بہت سارے اور ایشوز ہیں جس کے اندر وہ رشیا کے ساتھ اس نے کر لیا. شکست کس کو ہی؟ 40 ملین عوام کو ہی, جو کہ اتنا عرصہ تباہی کے ساتھ سہنے کے بعد آج پھر اس حالت میں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی جو کہا جا رہا ہے کہ 1 ملین بچہ جو ہے اس کی اموات ہو سکتی ہیں. 97 ملین آف دا پاپولیشن جو ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. $1 بلین ایک مہینے میں لگانے, ایک ہفتے میں لگانے والا ملک جو ہے وہ پورے ایک سال کے اندر 728 یا 700 کچھ دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے شکست یا فتح اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ان سینس کہ انہوں نے اپنے بہت سارے اہداف پورے کر لیے. خطے میں انسٹیبلٹی انہوں نے پیدا کر لی, وہ جو ہم چاہ رہے تھے, جس کے اوپر ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہماری پروگرس ہو, اس پروگرس کو روکنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے بہت سارا مواد پیدا کر دیا. داعش جو ہے وہ وہاں پہ واپس آ چکی ہے. اس کے علاوہ جو
TTP ہے وہ وہاں پہ ہے, ETIM ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے. تو خطے کے وہ تمام عناصر جو ہیں وہ اٹھ کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ریزسٹنس علیحدہ وہاں پہ چل رہی ہے جو افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ کے ساتھ ہے. تو پریشانیاں ہمارے لیے کھڑی کر کے, چائنا کے لیے, ایران کے لیے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے کھڑی کر کے, وہ ملک ہار کی بھی اگر گیا ہے, اگر اس کو ہم ڈیفائن کر سکیں ہار یا فتح کو کسی طرح سے, تو وہ خرابی ہمارے لیے پیدا کر گئے. اور اگلا جو ہے, اب جس طرح ہم نے ذکر کیا, نخیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ریجنل کنٹریز چائنا کے ساتھ مل کے, رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لاہ عمل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خرابی دوبارہ نہ یہاں پہ ہے. شفیق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شفیق صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, جو میرے پینل کے دوستوں نے جو بات کی ہے یہ ریئلٹی ہے. ان کے شکست یا ہونے یا کسی کو شکست تسلیم کرنے سے فرق نہیں پڑتا. جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ افغانستان کے عوام کا ہے, اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ اچھا انہوں نے جو وعدے کیے تھے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت وہ اس کو پورے نہیں کر رہا. افغانستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پورا کرے, فلفل کرے, لیکن دوسری طرف سے امریکہ فلفل نہیں کر رہا. لیکن شفیق صاحب, یہ الزامات تو دونوں طرف سے لگ رہے ہیں. مغربی طاقتیں کہتی ہیں کہ طالبان اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے وعدوں پر کار فرمائیں, ہم ان کو پورا کر رہے ہیں. امریکہ یا باقی ممالک جو ہیں وہ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب دونوں طرف سے وائلیشن ہو, لیکن طالبان نے سنسیریٹی شو کی ہے. طالبان نے کوئی وائلیشن ابھی تک نہیں شو کی ہے. گو کہ کچھ اٹیکس ہوئے ہیں لیکن طالبان نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طالبان کوئی پلین ریجن نہیں ہے, وہ ہائیلی ماؤنٹینیس ریجن ہے. وہاں پر اکا دکا یہ جو سیل ہیں یہ ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹرین بہت ڈیفرنٹ ہے, ڈیفیکلٹ ہے. پھر طالبان کی بہت ٹرین آرمی نہیں ہے. وہ طالبان ہے, جہاد کرتے رہے ہیں, اس طرح کی ٹریننگ اور اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن سنسیئرلی دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ واٹ دے کین ڈو. دوسری طرف سے جو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت وعدے کیے تھے کہ ہم جو سینکشن لسٹ ہے اس میں بہت سے جو ابھی طالبان حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں, منسٹرز ہیں, ان کے نام ہم نکالیں گے لسٹ سے, ٹیررسٹ لسٹ سے. ابھی تک وہ نہیں نکالے گئے ہیں, اور کوئی اندیا بھی انہیں نہیں دیا ہے. دیکھیں, جو ٹیررزم کا جو معاملہ ہے وہ ابھی کا مسئلہ تو نہیں افغانستان کا. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے دور میں مدر آف آل بامبز یہ پھینکا گیا ننگرہار میں. کن کے خلاف؟ داعش کے خلاف. اور the very next day داعش نے ایک اور ڈسٹرکٹ کو کیپچر کر لیا. لہٰذا یہ داعش کا جو معاملہ ہے, ملیٹنسی کا جو مسئلہ ہے افغانستان میں, یہ ابھی کا نہیں ہے. یہ کرزئی صاحب کی حکومت میں بھی مسئلہ تھا. یہ اسپیشلی اشرف غنی کے دور میں تو بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے کہ جب یہ داعش شکست کھا گیا سیریا کے اندر تو ان کے لوگ افغانستان آ گئے. ابھی یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. طالبان ہیز ٹیکن کنٹرول, لیکن ایک فیئر ہے, اگر یہ پیسے یا نہیں دیتے, اگر پاورٹی وہاں پر رہتی ہے تو پھر خدشہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ داعش ایک زمانے میں سب سے مالدار ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, پیسہ بہت تھا ان کے پاس. ان کا جو ورتھ جو تھی ایک زمانے میں $2 ارب سے زیادہ ان کے ایسٹ تھے یا پیسے تھے ان کے پاس. اب وہ بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی پیسے ہیں ان کے پاس, لہٰذا وہ غربت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور رہی بات داعش کی, داعش وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ہے, اس کے پکٹس ہیں, اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, جیسے کہ پاکستان نے بھی ایکشن لیا اس کے خلاف, اس سے پہلے امریکہ نے بھی ایکشن لیا. تو شفیق صاحب سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر وہاں پر ہم اس انسانی بحران پہ قابو نہیں پاتے یا افغان موجودہ عبوری حکومت کی ہم مدد نہیں کرتے تو داعش جیسے جو ایلیمنٹ ہیں پھر تو وہ پھلتے پھولتے رہیں گے؟ دیکھیں, یہ ریئلائزیشن تو امریکہ کو ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر. اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آنیسٹلی the time will come کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو پیسے فنڈ ریلیز نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کا وار کرائم کے اندر آ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ جان بوجھ کے وہ پیسے کے جو عوام کے ہیں, وہ طالبان کے تھوڑی ہیں, وہ بینک کے پیسے ہیں, وہ تو ان کے سینٹرل بینک کے پیسے ہیں, جو کہ جس کی سرکولیشن ہونی ہے, جس سے معیشت نے پھلنا پھولنا ہے, آپ نے وہ بلاک کر دیا ہے. تو لہٰذا افغانستان آپ جاتے ہیں تو وہاں پر گلے سڑے نوٹ ہیں, جو بڑی حیرانگی کی بات ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. وہاں پہ نئے پیسے ہی پرنٹنگ نہیں ہے, اور جو ان کی سرکولیشن ہے منی کی وہ بہت تھوڑی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر یو ایس پہ رہنا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ یہ پیسے نہیں دیتے جو افغانستان
کہ عوام کے پیسے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑا کیٹاسٹرافی ہوگا. ابھی بھی ہے ہیومینٹیرین کرائسس ہے ادھر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. شفیق صاحب, یہی میں سوال نوخیز صاحب کی جانب لے کے جانا چاہوں گی. نوخیز صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہ اگر منجمد اثاثوں کی بحالی نہ ہوئی تو پھر تو جو ہیومن کیٹاسٹرافی پہلے ہی وہاں شروع ہو چکی ہے, اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ مغربی دنیا کو کیوں نہیں ہے اور کب آئے گی؟ یہ ان کو کیوں نہیں ہے, کویسچن یہ ہے, اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہے. یہ کیا یعنی یہ مذاق ہے, پوری دنیا جو امریکہ سے کہہ 9.5 بلین ڈالر, ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو افغانستان میں ایک ہفتے کا خرچ تھا وہ تقریباً 1 ارب ڈالر تھا, وہ نہیں دینا چاہ رہے. یہ اب اوپن سیکرٹ ہے, وہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. جیسے وہاں پہ جس طرح حالات خراب ہوں گے بلکہ خراب ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ جو انسٹیبلٹی تھی وہ بڑھے گی, اور آہستہ آہستہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز باقی نیبرنگ کنٹریز کے خلاف بھی شروع ہوں گی, اور افغانستان کی عبوری حکومت کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو اپنے بارڈر سیکیور کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو اس کا یعنی یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب دنیا جو ہے اس کا ایک رول بنتا ہے, اور اسپیشلی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا بہت زیادہ رول بڑھ گیا, کیونکہ ہم نے ویسٹ اور امریکہ کی طرف اب کتنی دیر دیکھتے رہیں گے. یہ نہ ہو کہ ہمارا جو یہ ریجن ہے یہ جو ہے زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. دہشت گردی وہاں پہ بہت زیادہ یعنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو ہے اب وہ جڑیں بننا شروع ہو گئی ہیں افغانستان میں. تو میرے خیال ہے ان کے خاتمے کے لیے اب رول جو ہے, اگر ویسٹ اور امریکہ سامنے نہیں آئے گا, جو کہ نہیں آنا چاہتا, وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتا ہے. یہاں پہ وہ اس کی جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں, جو اس کا وہ چائنا کے اوپر جو اس کا بڑھتی ہوئی اکنامک پاور ہے اس کے اوپر چیک رکھنا ہے, رشیا کا جو انفلوئنس ہے یوکرائن میں اس کو ختم کرنا ہے, ایران کے جوہری پروگرام پہ نظر رکھنی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کو وہ چاہے گا کہ افغانستان سٹیبل ہو جائے, اور پھر اس طرح کے جو ہے وہ آرام سے ان 3 جو ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے, یہ جس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس کی جو بات ہمایوں صاحب کرتے ہیں, تو اس وقت کی جو صورتحال ہے جو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ امریکہ کو اور ویسٹ کو کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں صاحب آپ کی جانب آؤں گی. شفیق صاحب, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں. جس طرح سے ابھی نوخیز صاحب نے بھی کہا کہ عالمی برادری کو جو ہے اچھی طرح ریئلائزیشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے نہیں آ رہے. یہ سمجھا دیجیے گا ذرا شفیق صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ہم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. مغربی دنیا کہتی ہے کہ ابھی یہ بھی کرنا باقی ہے, وہ بھی کرنا باقی ہے, اور مختلف اور باتیں بھی ان کے سامنے رکھی گئی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا اوسلو میں بھی یہی ہوا. اگر یہ معاملات آگے نہیں چلتے ہیں, جو ڈیڈ لاک کا شکار ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور صد مہری ہمیں عالمی برادری کی جانب سے بھی نظر آ رہی ہے, نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نقصان بالکل افغان عوام کا ہوگا. لیکن جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دنیا اب بدل گئی ہے. ابھی جو کولڈ وار تھا وہ ختم ہو گیا رشیا کے ٹوٹنے کے بعد, لیکن اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کی جو بہت بڑی انڈیکیشن ہے وہ آپ کا جو ونٹر اولمپکس چائنا میں ہوا ہے, وہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے اس کی. اور دوسری جو چیز ہے, ابھی دنیا میں ریجنل الائنسز بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے الائنس بن رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو میرا جو خیال ہے کہ افغانستان کو اگر کچھ کرنا ہے, یہاں پر معیشت کو بھی بحال کرنا ہے, تو اس کو جو گوانڈی جو نیبرہڈ میں ہیں ان کے ساتھ ریجنل تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا, اور وہاں پر الائنس بنانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, الائنس بنانا پڑے گا. شفیق احمد قریشی صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے صاحب, میں اسی پہ آپ کا بھی ویو چاہوں گی. کس کا نقصان ہوگا اگر ہم یہ تعطل دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ عالمی برادری اس گرم جوشی کے ساتھ یا اس ریئلائزیشن کے ساتھ آگے جا رہی ہے. عالمی برادری کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جس نے یہ سب سے بڑا ایکشن لینا ہے. اور بائی دا وے پچھلے ہفتے انہوں نے کافی ساری جو ہے نا ریسٹرکشن ایز کر دی ہیں افغانستان کے اوپر, جس میں انہوں نے انٹرنیشنل بینک کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دے دی ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے افغانستان کے اندر. لیکن یہ بیسکلی وہ جو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, یہ 4-6 مہینے جو سردیاں ہیں وہ اس کے لیے کی ہے, وہ جو ایک بہت بڑا اقدام ہے, اور شاید اس سے بہت جو ہے نا جانیں بچ سکیں. لیکن اصل میں اس انسٹیبلٹی کو جو ہے نا اوور آل کم نہیں وہ کر رہے. اس کا ریزن بھی جو ہے نا نوخیز صاحب نے بھی بتا دیا, اور ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ ڈفرینٹ بلاکس بن گئے. اس خطے میں انسٹیبلٹی وہ چاہتے ہیں. یہ جو تھوڑی بہت پیسے ایڈ یہ دے کے وہ جو ہے نا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ڈکلیئر کر دیں گے, لیکن جو ان کے پیسے انفریز نہیں کرنا, ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اور اسٹیبلٹی نہ آنے دینا, دیٹس دی مین, سسٹینیبل نہیں ہے.
آپ جب تک ان کے بینکنگ سسٹم کو, ان کی اکانومی کو انٹرنیشنل اس کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہی مانگتے رہیں گے. کبھی نیبر سے ایران ان کو دے گا, کبھی ٹرکی دے گا. آج ٹرکی کی طرف سے ایک ٹرین آئی ہے جس میں کافی سارا سامان آیا ہے, کچھ عرصے بعد چائنا ان کو بھیج دے گا, پھر رشیا بھیج دے گا. اب ہم کلیئر ڈیفینیشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے جو پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی بیجنگ اولمپکس کی سائڈ لائن پہ, اس میں بہت کلیئر اعلامیہ انہوں نے بھی جاری کیا. چائنا اور پاکستان کی ہوئی, اس میں بھی بڑا. تو میرا خیال ہے ریجنل کنٹریز اب آہستہ آہستہ دے اسٹیپنگ اپ ٹو دس تھنگ. امریکہ اگر نہیں کرتا تو نہیں, ہم اب ان کو آئندہ آنے والے چند مہینوں میں شاید ایکسیپٹنس کی طرف بھی لے جائیں گے. بالکل ٹھیک. نخیر صاحب, ہمارے صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کو شکریہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ پریکٹیکل اسٹیپس نظر آنے چاہیے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کا نوشکی کا دورہ اس بات کے عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. ہم اس طرح کی کارروائیوں سے, بزدلانہ کارروائیوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے, لیکن ہماری یہ بھی توقع ہے کہ سرحد پار سے زمین ہمارے وطن کے خلاف استعمال نہ ہو. اور ہم اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ دوسری جانب سے اس طرح کے واقعات آئندہ آنے والے دنوں میں رونما نہ ہوں. آپ ساتھ رہے, شکریہ. اللہ نگہبان.